को मलाइका में सजदे का हुक्म दिया और जिसने इनकार किया उसे हमेशा के लिए लानती बनाया और बिल्कुल उसी तरह गदीर में अली की विलायत को वाजिब किया। जिसने वहाँ इनकार किया उसे भी अजाब का मौजब बना दिया। अब रोज़ाना की बुनियाद पे मैं एक गुजारिश अपने इस इज़्ज़त माब मजमे के सामने कर रहा हूँ कि हमने अभी तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हकीकी मानों में समझने की कोशिश नहीं की। हमें उनका इरफान हासिल करना है, हमें ये खबर हासिल करनी है कि ये हैं कहाँ पे, ये होते कहाँ पे हैं। आइए आज कुरान से इब्तदा करते हैं और पहले देखते हैं कि इनकी रहाइश कहाँ पे है, ये होते कहाँ पे हैं। खुदा फरमाता है का तुम बे तो फिल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम। खुदा कहता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ज़मीन से उगाया है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैंने आसमान से भेजा है और कुछ ऐसी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। ला यालमून, तुम्हें इल्म ही नहीं है कि वो कौन है। मेरे मालिक जिनका हमें इल्म नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं जो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमारा इल्म नहीं पहुंचा। मेरे मालिक तू बता सकता है कि वो कहाँ रहते हैं? फरमाया लाहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़। ये न ज़मीन पे होते हैं ना आसमान पे रहते हैं। मेरे मालिक ये कहाँ होते हैं? फरमाया वमान इंदहू, ये मेरी इंदियत में रहते हैं। अब खुदा कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो न ज़मीन पे हैं न आसमान पे हैं, ये मेरी इंदियत में है। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद अल्लाह की इंदियत में है। अब आइए एक लम्हे के लिए तमहीद ज़रा खुश्क होगी, आप मेरा साथ देंगे। देखते हैं कि इंदियत किसे कहते हैं। इल्मुल कलाम कहता है कि किसी भी चीज़ की कुर्बत को देखने के लिए उसके 4 दर्जे हैं जिससे पता चल सकता है कि वो चीज़ कितनी करीब है। मसलन अगर मैं कहूँ कि इस मजमे में मुझे देखना है कि करीब कितने हैं, तो ये जितना मजमा है मेरा करीब है, लेकिन जो इल्मुल कलाम में इसकी 4 नहजें हैं। पहली कुर्ब, दूसरी दन्व, तीसरी लदुन, चौथी इंदियत। या चीज़ें कुर्ब में होती हैं, या कोई चीज़ दन्व में होती है, या लदुन में होती है, या इंदियत में होती है। मैंने पहले कहा थोड़ा सा तमहीद खुश्क होगी, साथ देंगे। जितना मजमा, जितने अहबाब मुझे सुन रहे हैं आप मेरा करीब हैं, लेकिन कुर्ब कौन है? ये जो अहबाब बिल्कुल मिंबर के सामने बैठे हैं, ये सिर्फ करीब ही नहीं, ये कुर्ब भी हैं। क्यों? इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन 2 के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। अगर ये मुझ तक पहुंचना चाहें तो बगैर वसीले के पहुंचेंगे। जिनको अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत ना हो, बिस्मिल्लाह, उसे कुर्ब कहते हैं। आप कुर्ब समझेंगे तो आपको कुर्बतन इल्लल्लाह का मानी समझ में आएगा। ये जो हम नमाज में कहते हैं मेरे मालिक ये हमारी 2 रकत की नमाज है तेरी कुर्बत के लिए, असल में वो कुर्बत क्या है? जिन 2 के दरमियान कोई वसीला ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा था कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इनसे कहे कि ये तेरे कुर्ब से मोहब्बत करें, ये उनसे मोहब्बत करें जो इतने तेरे करीब हैं कि तेरे और उनके दरमियान तीसरा कोई नहीं है। अब आले मोहम्मद पहली मंजिल है इल्मुल कलाम की कुर्ब। खुदा कहता है ये कुर्ब में नहीं रहते, इसका मतलब इससे भी नजदीक रहते हैं। दूसरी मंजिल क्या है? दूसरी मंजिल है दन्व। दन्व किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में कहते हैं जन्नत में जन्नती जो फल खाते हैं वो उनके मकाम में दन्व पे होता है। ये हाथ उठाएंगे फल हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब जहां तक हाथ की रसाई हो उसे दन्व कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेराज की रात मेरा हबीब मेरे मकाम में दन्व पे आ गया था, मैं अपना हाथ लगा सकता था, इसीलिए पर्दे से भी हाथ ही बाहर आया था। इसका मतलब वो हाथ वाली मंजिल उसे दन्व कहते हैं। इससे आगे है तीसरी मंजिल, उसे कहते हैं लदुन। लदुन क्या है? मैंने कुर्ब समझा दिया, ये मजमा मेरा कुर्ब, ये माइक जो है ये मेरा कुर्ब भी है मेरा दन्व भी है। यानी कि मैं बात फिर समझाऊं, ये मेरा कुर्ब है, हसनैन भाई मेरा कुर्ब है, जवार शाह जी मेरा कुर्ब है, लेकिन मैं इन्हें हाथ से छू नहीं सकता। ये माइक मेरा कुर्ब भी है दन्व भी है।
یہ ہاتھ کی رسائی میں بھی ہے، اور اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اس سے اگلی قربت کی منزل ہے لدن۔ لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، یہ میرا قرب بھی ہے، دن بھی ہے، لدن بھی ہے۔ یہ میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں، مجھ سے جدا بھی نہیں، ہے بھی میرے ساتھ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں، ہے بھی میرے قریب، بات خوش تو نہیں ہو رہی، لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں۔ اب بات تھوڑی مشکل ہو گئی لیکن نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر نکلے گا۔ آل محمد نہ قرب میں ہے، نہ دنو میں ہے، نہ لدن میں ہے۔ لدن میں اللہ کا علم ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ اللہ کے دنو سے لدن سے علم لے لیتے ہیں۔ اب اس سے اگلی منزل ہے اندیت۔ اب یہ پڑھا لکھا مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اس لباس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لباس سے آگے تو صرف ذات ہی ہے، نہیں، لباس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو اندیت میں ہے۔ یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا، کہیں سے سن کے نہیں پڑھا، یہ لفظ میرے اندر ہیں، اندر بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے، اندر بھی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے۔ کسی بڑے سے بڑے ماہر طب کو لے کے آؤ، اسے کہو میرے اندر کے لفظوں کو تلاش کرے، جو میرے خون کے ذرے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے اندر چھپے ہوئے لفظ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اندر ہیں بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ میں یہ کہوں، ادھر میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول یہ ہے میری اندیت میں۔ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اندیت میں ہے۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا مولا اللہ معبود ہے تو معبود کی تعریف، فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔ مسجود، فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو۔ اس نے کہا جب تک اس کی آپ مخلوق اول ہیں، جب تک آپ نے سجدہ نہیں کیا تب تک اسے سجدہ کس نے کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے ہم ارادہ پروردگار بن کے اس میں رہتے ہیں۔ پھر اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس نے ایک کلمہ جاری کیا، نحن کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا پہلا کلمہ ہم ہے۔ اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا، جب نور کو علیحدہ کیا اب اس نور کو اس نے مخلوق کر دیا، خود وہ خالق ہو گیا۔ اب اس نے چاہا کہ یہ نور جا کے زمانے میں میری پہچان کروائے، فرمایا جب اس نے ہمارے نور سے وہ اپنے نور سے علیحدہ کیا تو اس نے ہمارے نور کو مقدس حجابات میں رکھا۔ 12,000 سال تک نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لگیا لہو کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لگیا سو کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان الرفیع الاعلیٰ کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک نور حجاب منزلت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک نور حجاب رحمت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والرحمت العظیم کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطر منہم اطل فقطر 4 شرور، ہمارے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے۔ کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ آج
آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہتا ہو، حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کہتا ہو، حضرت نوح کو رضی اللہ کہتا ہو۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ جنہیں علیہ السلام کہا یہ بنے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ سے مقدس حجابات سے یہ نور باہر آیا۔ معصوم فرماتے اس کا باہر آنا تھا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا۔ یہ نور رسالت ہے۔ ہم زمانے کو بتائیں کہ جب شیعہ رسالت پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم بے الزام ہے نا کہ شیعہ مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں، نبی کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جس کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ حجابات سے یہ نور باہر آیا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا۔ یہ درہ زہد میں آیا، درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ حلاتا میں آیا، درہ حلاتا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا۔ ربیع الاول بھی ہے، رسالت مآب کے نزول کا ماہ مقدس بھی ہے۔ فرماتے صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا۔ یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا، صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا، صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں آیا، صلب مسلوش سے صلب ملک میں آیا، ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، سام سے فرخشد میں آیا، صلب فرخشد سے صلب شالق میں آیا، صلب شالق سے صلب عابر میں آیا، صلب عابر سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب طارق میں آیا، صلب طارق سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا، صلب کدار سے صلب بنت میں آیا، بنت سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب یس میں آیا، صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا، صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزینہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب مالک میں آیا، مالک سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب صلب فہر میں آیا، فہر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب زید میں آیا، صلب زید سے صلب قسام میں آیا، صلب قسام سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا۔ نبی کہتے صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور رک گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ۔ یا رسول یا علی۔ تو جو صاحبان دو حصوں میں تقسیم، ایک آغوش آمنہ میں چمکا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا۔ چلے تو ایک تھے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ معصوم سے آگے ایک شخص نے کہا، اس نے کہا مولا آپ کے دادا آپ کے جد علی کعبہ میں آئے۔ اس سے آگے وہ بات شروع کرنے کا، امام نے کہا رک یہیں پہ، کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا آپ کے جد علی کعبہ میں آئے۔ امام نے فرمایا پہلے جملے کی درستگی کر، کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے۔ میں خاموشی کو دعا دینا چاہوں گا، کعبہ میں نہیں آئے، کعبہ سے آئے۔ کعبہ گھر نہیں، کعبہ منزل ہے۔ اس نے کہا مولا کعبہ سے آئے، اس کا مطلب؟ امام نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ کعبہ اصل نہیں، یہ کعبہ شبیہ ہے، یہ ہے زمین کا مرکز، اس کے بالکل
بالکل اوپر آسمان پہ بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے. اب پتہ چلا لوگ اصل کو نہیں چوم رہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے معیار تک پہنچ سکوں. سجدہ اصل کو نہیں ہو رہا, شبیہ کو. فرمایا اس سے بالکل اوپر عرش پہ ہی کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. اس کا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مولا یہاں سجدہ ہوتا ہے. فرمایا وہاں بھی سجدہ ہوتا ہے. مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے. اب مجمع ساتھ دے تو میں جملے پڑھوں نا سرکار. یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے, وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے. اس کا مولا وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا جب ہم یہاں نہیں تھے تب ہم وہاں تھے. یہ ہے مٹی کا گھر, یہاں ہم جسموں میں آئے, وہاں ہم نور میں تھے. جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے. اس کا مولا وہاں فرمایا انوار طواف کرتے ہیں, وہاں ہم بیت المعمور میں رہتے. بندے کا جسم تھر تھر کانپا. اس کا آج پتا چلا ہے کہ اصل تو بیت المعمور ہے. امام نے کہا تجھے تعجب ہوا, بیت المعمور بھی اصل نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے, بیت المعمور بھی اس کی شبیہ ہے. اس کا مولا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اسے عرش رحمان کہتے ہیں. بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ ہے, بیت اللہ بیت المعمور کی شبیہ ہے. اس کا بیت اللہ میں جسم آ گئے, بیت المعمور میں نور رہتے تھے, تو عرش رحمان پہ کون ہے؟ تو میں کس کی جرت ہے وہاں تک پہنچے؟ وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں, وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں. اس کا مولا وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں ہمارے نور اس کا طواف کرتے ہیں, وہاں ہمارے انوار توحید کا طواف کرتے ہیں. اب مجھے یہاں جملہ کہنے کی اجازت دینا. تعجب تو اسی بات میں ہے کہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے علی لینے نہیں آئی. بی بی کی پہلی منزل کعبہ تھی, آخری عرش رحمان تھا, وہاں سے نور علی آیا, یہاں سے دیوار پھٹ گئی. مولا امام حسین علیہ السلام خطبہ حج پہ تھے, جناب علی زین العابدین علیہ السلام. مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے خطبہ حج دینے کے لیے, تو سامنے سے ایک شخص اٹھا ہجوم میں سے. اس نے کہا علی ابن الحسین پہلے تو اپنا تعارف کروا اور اپنا شجرہ سنا. اتنا کہنا تھا. کتاب خطبہ ابجز ہے اس کتاب کا نام, اس کو خطبہ ابجز مختلف کتابوں میں ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. خطبہ ابجز کے نام سے یاد کرتے ہیں. چھوٹی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا, چھوٹے ریفرنس کا حوالہ دوں گا. مشہد جاؤ مولا امام رضا کے حرم میں, وہاں جو اردو زائرین کے لیے وقف ہے, وہاں جا کے ان سے پوچھنا کہ مجھے خطبہ ابجز چاہیے. وہ پیچھے اشارہ کر کے کہ یہ جو 350-400 کتاب پڑھی ہے یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی ہوئی ہے. خطبہ ابجز, ابجز کہتے ہیں سفید. یہ خطبہ ابجز ہے. یہ کس نے دیا تھا؟ جب لوگوں نے کہا مولا سجاد سے کہ آپ اپنا شجرہ پڑھیے, مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے تو بتا ہم کون ہیں. اب میں روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, داد مشروط ہی نہیں. ایک دن بھی میں نے مجمع کی منت ہی نہیں کی کہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ جیے, ہاتھ اٹھا لیجیے. نہیں, داد بھی شرط نہیں ہے, حیرانی شرط نہیں, تجسس شرط نہیں, لیکن دل کو قبول کرنا ہے. حوالہ میں دے چکا ہوں, اس کے بعد بھی پوچھنا چاہو دکھانے کے لیے تیار. یہ خطبہ دیا حجر اسود نے, کالے نے دیا تھا سفید خطبہ. شاید سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائے تو پھر بھی وصول کیجئے. مولا نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا, حجر اسود بولا. جب حجر اسود بولا تو ایک شخص نے کہا مولا یہ پتھر ہو کے کیسے بولا؟ امام نے فرمایا تم اسے پتھر سمجھتے ہو, حقیقت میں یہ پتھر نہیں. اس نے کہا مولا یہ پتھر نہیں. امام نے فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے, یہ ایک فرشتہ ہے. اس نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کعبہ کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے, اب جتنے ساتھ مل گئے ہیں اتنے ہی ساتھ چلتے رہنا.
یہاں آنے سے پہلے جب ہم اعلین میں رہتے تھے، پہلی تقریر جسے یاد ہے، استکبرت ام کنت من الاعلین، ابلیس تو تکبر کر رہا ہے، کیا تو اعلین جیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے کچھ اعلین میں لوگ تھے جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے۔ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم اعلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں۔ امام فرماتے جب ہم اعلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں منتقل ہوئے تو یہ ملک مقرب ہماری جدائی میں رویا، آواز ربوبیت آئی کہ جنت میں رہ کے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت ان کا قرب ہے۔ مولا نے فرمایا کہ خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے ایک سفید موتی کی صورت میں، سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں دیا۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات تھی۔ حضرت آدم کو اتارا گیا سری لنکا میں، آج کے دنیا کے نقشے کے مطابق۔ جناب حوا کو اتارا گیا تھا جدہ میں، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، اس لیے وہ شہر ہی جناب حوا کے نام سے مخصوص ہے۔ جناب آدم دنیا میں رات تھی، یہ سفید موتی جو ملک مقرب تھا یہ سفید موتی کی صورت میں آیا۔ حضرت آدم اس کی روشنی میں دنیا میں آئے۔ یہ جناب نوح کے دور تک حضرت آدم کے پاس موتی کی صورت میں رہا۔ جب حضرت نوح نے جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے ایک خیمہ نصب کیا تھا، یہ موتی اسی خیمے میں موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی نئے سرے سے نہیں بنایا، کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ کعبہ پہلے سے تھا، جناب آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا، انہوں نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا۔ جب کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تو اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک اس موتی کو کیا کروں، اسے کعبے کے اندر رکھوں؟ فرمایا اسے ایک پتھر کی صورت دے کے کعبے کے باہر بالکل دروازے کے آگے ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ اسے آج بھی کعبہ کے دروازے پہ بالکل ویسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے جیسے یہ آلین پہ دروازے پہ رکا رہتا تھا۔ اب اگر جگر وصول کریں تو پھر ہدیہ جملہ کرنے لگا ہوں۔ ایک سائل نے پوچھا مولا یہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ارکان حج میں واجب کر دیا گیا، جب بھی کوئی حاجی آئے گا وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا، حجر اسود کو بوسہ لے گا، حجر اسود کا بوسہ حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ آج بھی کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے کے لیے آتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہوتی ہے تو حج کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ لعنت کر کے واپس کر دیتا۔ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے، اور حجر اسود نے بول کے، پتھر کا بولنا تو آپ کے لیے تعجب نہیں نا، کیونکہ رسول کے ہاتھوں بھی تو بولا، حد ہو گئی ہے۔ رسول کے ہاتھوں پہ پتھر بولے تو مولوی کو اعتراض نہیں، رسول کے ہاتھوں پہ علی بولے تو مولوی کو اعتراض۔ یہ پتھر بولا اور حجر اسود نے بول کے جناب سید الساجدین کی شان میں خطبہ دیا۔ یہ وہ حجت ہیں جنہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے، پھر اللہ نے واجب کر دیا۔ یہ نور آسمان سے چلا تو ایک توجہ پوری صاحب، زمین پہ آیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک آغوش آمنہ میں، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں، دو حصوں میں اس نور کا تقسیم ہونا تھا۔ پھر دو ہستیوں نے محنت کی، ایک حضرت عمران، ایک جناب خدیجہ، ایک نے محنت کی انتہا کی، ایک نے دولت کی انتہا کی۔ کیا کہنے بی بی خدیجہ تیرے دسترخوان کے، یہ وہی بی بی ہے کہ جب عرب کے جاہل نبی کو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ آیا تو اس بی بی نے اندر بیٹھ کے پوچھا تھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قتل کے ارادے سے آئے۔ اسی بی بی نے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہا تھا جو محمد کے قتل کا پروگرام لے کے آئے، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان پہچان کے بی بی نے کہا فلاں ابن فلاں بتا، کیا تو وہی نہیں جس نے میرا اتنا قرضہ دینا ہے؟ اور فلاں کا بیٹا بتا، کیا تیرا خاندان میرا اتنا مقروض نہیں؟ سب نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بی بی نے مسکرا کے کہا پھر ایک ہی شرط ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرواتے۔ دو ہستیوں نے انتہا کی، ایک نے محنت کی، ایک نے دولت کی۔ مودت محسنین اسلام بآواز بلند
اللہم صلی علی محمد والے. دو ہستیوں نے احسان کیا، ایک حضرت عمران، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ. آواز خدا میرا حبیب اگر تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو حق تو یہ بنتا تھا ایک نبی خدیجہ کے گھر میں اتارا جاتا، ایک نبی ابو طالب کے گھر میں اتارا جاتا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تیرے بعد ہم نے سلسلہ امامت کو شروع کرنا. امام ایک ہے، گھر دو ہیں. اگر امام خدیجہ کو دوں محنت ابو طالب کی بھی ہے، اگر امام ابو طالب کے گھر میں اتاروں تو محنت خدیجہ کی بھی ہے. پھر ایسے کیجئے سواری ہم بجواتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے عرش پہ آئیے، مل کے مشورہ کرتے ہیں. پھر ایسے کرتے ہیں ایک گھر سے بیٹا لیتے ہیں، ایک گھر سے بیٹی لیتے ہیں. مارا جل بحرین، عصمت کے دریاؤں کو ملاتے ہیں. پھر جو نور دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا اسے حسنین کی صورت میں پھر ایک کر دیتے. چلا نور عرش سے، حسن حسین کی صورت میں زمانے میں ظاہر ہو گیا. زمانے میں اس نور کا ظاہر ہونا تھا. اب آئیے کہ حجت کی اطاعت. امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور میں بیعت کی نہیں، شرائط کے ذریعے سے بیعت کے بت کو توڑا. دوسری بیعت کا مطالبہ ہو گیا علی ابن الحسین، حسین ابن علی سے، مولا حسین سے بیعت مانگی گئی. آج کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ حسین نے یزید سے بیعت کا انکار کیوں کیا، وہ کہتے حسین کو کرنا چاہیے تھا، بالکل صحیح کیا. یزید نے بیعت مانگ کے ٹھیک کیا یا غلط، وہ کہتے بالکل غلط کیا. یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. اس کا مطلب کہ ہر کلمہ گو مان گیا کہ یزید کی غلطی تھی سوال بیعت. یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی، یزید نے بیعت مانگ کے غلط کیا. اس کا مطلب ہر کلمہ گو مان گیا ہے جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے، جو بھی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. اسی لیے 26 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے جب ولید نے کہا تھا حسین آپ بتائیں آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، میرے مولا حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا. مولا نے کہا اسے لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. اسے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے، آپ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. حسین کا تو صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا. انا حسین ابن بیعت مانگی گئی حسین سے، حسین ابن علی سے بیعت مانگی. آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ حسین ٹھیک تھے، یزید غلط تھا. میں پوری دنیا میں ہر ممبر پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلمہ گو، کوئی مفتی اسلام میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے اپنے فرقے کے اندر رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. یزید کو غلط کہنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. آپ سمجھے کہ شاید میں نے خطابت میں جملہ کہا، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں اور اسی جملے میں دلیل دوں گا. یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یزید خلافت کا نمائندہ ہے. اب میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میں بات سمجھاؤں گا. بات میں یہاں پہ روکتا ہوں اپنی نوجوان نسل کے سمجھانے کے لیے. جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یزید غلط، حسین صحیح. اب یہاں پہ اگر میں پاکستان کی مثال دوں تو میرا خیال آپ سمجھ جائیں گے، سارے پاکستان نہیں. یزید، آج بندے کہتے ہیں یزید اکیلا غلط تھا، نظام ٹھیک تھا. ہم کہتے ہیں صرف یزید غلط نہیں تھا، پورا نظام غلط تھا. کیونکہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا، وہ خلافت کی طرف سے آیا تھا. اب بات اگر سمجھ جائیں گے تو پوری زندگی آپ کو کسی سے بحث کرنے کے لیے یہ دلیل بہت اچھی رہے گی، یہ دلیل آپ کے لیے بہت بہتر رہے گی. آپ کسی سے بھی بحث کریں، آپ اسے کہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا قصور کیا تھا یزید کا، قتل حسین سے پہلے قصور کیا تھا. بیعت کا مطالبہ، اسے بیعت مانگی، اس کی حکومت غلط تھی، وہ کہے گا غلط تھی. اسے کو اپنے فرقے کے اندر رہ کے تو یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یزید کی حکومت غلط تھی؟ صرف امامت والے کہہ سکتے ہیں یزید کی حکومت غلط تھی. وہ کہے گا کیسے؟ آپ کہیں گے تمہارے پاس پہلی خلافت کا اصول کیا تھا؟
تم نے نبی کے جانے کے بعد قرآن کی آیت یا حدیث کا سہارا نہیں لیا، تم نے اجماع امت کا سہارا لیا۔ تم نے کہا کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی سعدہ میں ووٹنگ کی، مہاجرین انصار کے مشترکہ منصوبے کے ساتھ ایک صحابی کو کھڑے کر کے اس کی بیعت کروائی گئی اور اسے پہلا خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ انہیں کہے اگر مدینے کے لوگ ووٹوں سے خلیفہ بنا سکتے ہیں تو یزید نے تو دنیا کے 3 حصے سے اپنی حکومت کے لیے ووٹ لے لیے تھے، اس نے 1/3 حصے پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ آج دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اگر مدینے کے لوگ خلیفہ چن سکتے ہیں پھر اس نے تو دنیا کے اتنے بڑے حصے سے اپنی بیعت لے لی تھی۔ اس کا مطلب اجماع امت سے اگر خلیفہ بن سکتا ہے تو یزید کے پاس اجماع امت والا اصول تھا۔ مسلمانوں کے پاس خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، یہ اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ چاہتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے 6 بندوں کی کمیٹی بیٹھے اور وہ کسی ایک کو خلیفہ چن لے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے 6 بندوں کی کمیٹی سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا۔ آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح ہے یزید غلط ہے۔ حسین کو صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، حسین کو جمع کرنے کے لیے کئی نفی کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں صرف یہ نہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، ہم تم سے منوائیں گے صرف حسین صحیح نہیں تھا، حسین کا پورا نظام صحیح تھا، صرف یزید غلط نہیں تھا، یزید کا پورا نظام غلط تھا۔ آج جو بھی اٹھتا وہ کہتا حسین صحیح تھا یزید غلط تھا۔ تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی۔ تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔